Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर ईयर फर्स्ट FON1 यूनिट नंबर 3 एंड द टॉपिक इज गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। इस चैप्टर के जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम अपलोड भी कर चुके हैं अपने चैनल पे। इसमें जो मेन कंसेप्ट है, मेन टर्मिनोलॉजी है कि नीड क्या है, वांट क्या है, नीड और वांट में क्या डिफरेंस है, जो इसके बारे में जो हिरार्की है अब मैस्लो इब्राहिम, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो दो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, सो दे आर सपोज टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। अब जो है ना, हम रिमेनिंग जो पार्ट है उसको अब हम आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जो मेस्लो इब्राहिम की जो हिरार्की ऑफ नीड ने, जिसमें फिजियोलॉजिकल, सेफ एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो जो फिजियोलॉजिकल जो बेसिक नीड थी उसको हम डिस्कस कर चुके थे। इसी तरह जो सेफ एंड सिक्योरिटी की नीड थी उसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे लव एंड बिलोंगिंग की, यानी लव एंड अफेक्शन। So love and belonging include the understanding of other and both giving and receiving love and feeling of belonging to family, friends, and neighborhood and a community. People who believe that their love and belonging need or meet often feel lonely and isolated. ठीक है, मतलब ये है कि जितने भी जिस तरह हमने पहले कहा था, पहले जो पार्ट है उसमें कि ह्यूमन के जो नीड्स है, सबसे पहले उसको जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसकी ज़रूरत होती है। फिजियोलॉजिकल नीड जो है, इसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मतलब जिसमें फूड है, जिसमें ऑक्सीजन है यानी एयर है, ठीक है, जिसमें सेक्स है, तो ये सारी जो है ना, दीज आर बेसिक नीड और इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जब तक आपको फिजियोलॉजिकल नीड नहीं मिलेंगे तो आप सेफ सिक्योरिटी में नहीं जा सकते। जैसे आपको फिजियोलॉजिकल नीड मिले तो फिर जो सेकंड नंबर पे जो नीड्स आते हैं प्रायोरिटी में, सेफ एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली, जो है ना, सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ सोशली। तो मतलब फिर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, आपको शेल्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब आपको वो नीड मिल जाए तो देन जो है फिर आपको लव एंड बिलोंगिंग की तरफ आना पड़ेगा। मतलब फिर आप ये चाहेंगे कि मतलब मेरे जो है लोग मुझसे प्यार करें, मोहब्बत करें, मैं लोगों के साथ मोहब्बत करूं, मेरा भी एक रिलेशन हो, एक फैमिली के साथ, ठीक है, फ्रेंड के साथ मेरा। तो मतलब आप भी चाहते हैं कि मेरी भी एक अपना कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो है मुझे एक मुकाम दे लोग। देखिए, लेकिन वो लोग जिसको नहीं मिलते, ये कहते हैं ना कि लव एंड बिलोंगिंग इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर एंड बोथ गिविंग एंड रिसीविंग लव। इसमें आप गिविंग एंड रिसीविंग बोथ की बात हो रही है, लव एंड फीलिंग, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू आवर फैमिली। मतलब वो चाहते हैं कि मैं भी एक फैमिली के साथ हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हों, मेरी भी रिलेशनशिप हो, ठीक है। इसी तरह वो लोग जिसको ये लव एंड बिलोंगिंग जो नीड्स है, लव एंड अफेक्शन वाली नीड, अगर वो उसको न मिले तो वो अक्सर आइसोलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनली में अकेले हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। लोगों के साथ जो सोशल इंटरेक्शन है फिर वो इस तरह वो नहीं कर सकते। अब जो 4 नंबर जो नीड्स है, दिस इज एस्टीम नीड, जिसको सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ या जहाँ पे मैं रहता हूँ लोग मेरी इज़्ज़त करें, लोग मुझे अच्छी जो है नामों से याद करें, अच्छे कामों से याद करें, जहाँ मैं जाऊँ लोग मुझे रिस्पेक्ट दे दें, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। हम अक्सर कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी एक सेल्फ एस्टीम है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर इंसान जो है, चाहे वो गरीब हो, चाहे जो है अमीर हो, या चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ हो या चाहे किसी और कंट्री से हो, लेकिन हर इंडिविजुअल की अपनी सेल्फ एस्टीम होती है। मतलब वो हर इंडिविजुअल जो है उसके एक वैल्यू होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वो मुझे वैल्यू दे दें, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। एस्टीम नीड
جو ہے encompasses confidence, strength, self belief, personal and social acceptance and respect from other. ٹھیک ہے، ہر انڈیویجول یہ چاہتا ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں، ہر انڈیویجول یہ چاہتا ہے کہ مطلب میں کچھ اچیو کر سکوں، ہر انڈیویجول چاہتا ہے کہ اس کو ریسپیکٹ ملے فرام ادر. ٹھیک ہے، تو ہر انڈیویجول چاہتے ہیں کہ اس میں اس کی جو پازیٹیو پوائنٹ ہو، اس میں کچھ اسٹرینتھ ہو. ٹھیک ہے، پرسنل اینڈ سوشل ایکسیپٹینس ہو، مطلب اس کی پرسنالٹی کی بات ہو رہے ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے، لوگ اس کو مطلب ایک رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہوں، سوسائٹی میں اس کا اپنا ایک نام ہو. دیز نیڈ آر ریپرزینٹیڈ ایز ون آف دا کی اسٹیج ان اچیونگ. جو مین یہ نیڈ کو اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے نا، دس از دا اچیونگ آف دا کنٹینٹنس آر سیلف ایکچولائزیشن. یہ نیڈ آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. مطلب یہ سیلف ایکچولائزیشن کو آگے جو نیکسٹ نیڈ ہے اس میں ہم پڑھیں گے. اسٹیم از ابون آؤٹ اور آؤٹ ڈیزائر فار سوشل ایکسیپٹنس اینڈ اسٹیٹس. سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیم کیا ہے؟ اسٹیم یہ ہے، یہ آپ کی وہ ڈیزائر ہے کہ لوگ آپ کو سوشلی ایکسیپٹ کریں، آپ کے ایک اسٹیٹس ہوں، آپ کے ایک اسٹیٹس ہو کمیونٹی میں، اور لوگ آپ کو جو ہے ریسپیکٹ دیں، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں. آپ مینی فیکٹر افیکٹ دا سیلف اسٹیم. آپ کچھ ایسے فیکٹر ہے جو آپ کے سیلف اسٹیم کے اوپر وہ افیکٹ کرتے ہیں. سیلف اسٹیم کین بی سیریسلی آلٹرڈ بیکاز آف دا پرسن ریسپانسبلٹی اینڈ دا ریلیشن شپ ہیو آلسو چینج. اگر ایک انسان ہے اور اس کی ریسپانسبلٹی یا اس کی جو ریلیشن شپ ہے اگر وہ چینج ہو جائے تو یہ آپ کے سیلف اسٹیم کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کلاس میں ایک سی آر ہم جو ہے اس کو چوز کرتے ہیں اور ایک ہم پراکٹر کو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سی آر یا جو پراکٹر ہے اس کی سیلف اسٹیم یہ ہے کہ اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں، اس کی یہ ڈیزائر ہوتے ہیں کہ کلاس میں سب مجھے ریسپیکٹ دیں، میری جو ہے مطلب عزت دیں. اور اسی طرح وہ ٹیچر سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ٹیچر کے آفس میں آسانی سے جاؤں، وہ مجھے جو ہے نا مجھے وہاں تک رسائی میں ایکسیس ہوں، مجھے وہ عزت دیں کیونکہ آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف دا کلاس. اگر میں آپ لوگوں کی جو سی آر ہے اس کو ڈائریکٹلی میں چینج کروں، یا آپ لوگوں کے جو پراکٹر ہے میں چینج کروں، اس کے ریسپانسبلٹی میں چینج کروں، یا اس کی جو پوزیشن ہے اس کو میں چینج کروں، تو آٹومیٹیکلی وہ یہ فیل کریں گے، مطلب آکورڈ فیل کریں گے. وہ اپنی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لاس کر جائیں گے. وہ کہیں گے کہ مجھے جو سر نے اسی لیے چینج کی ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک کہ ایک پنشمنٹ سمجھیں گے، اور وہ یعنی آکورڈ فیل کریں گے کہ مجھے پوزیشن میرا کیوں چینج کیا گیا. ٹھیک ہے، سو یہ اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. ادر فیکٹر انکلوڈنگ چینج ان باڈی امیج. اگر آپ کی باڈی امیج میں چینج آ جاتے ہیں، مطلب آپ بہت زیادہ اوبیس ہو جاتے ہوں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کے خدا نخواستہ اگر فریکچر یا کچھ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی جو اسٹائل آف واکنگ ہے اس میں چینجز آ جائے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور باڈی افیکٹ ہو، تو اس کو کہتے ہیں باڈی امیج. جب آپ کی باڈی امیج چینج ہو جائے، سچ ایز دا لاس آف باڈی فیٹ اور ان انجری. فار ایگزامپل اگر آپ کے ون لیگ یا ون آرم جو ہے وہ امپوٹیٹ ہو جائے، مطلب اس کاٹ دیا جائے، تو اس کی وجہ سے جو آپ کی باڈی امیج ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے. جب باڈی امیج ڈسٹرب ہوں گے تو پھر آپ سوسائٹی میں جس طرح پہلے اپنے آپ کو سمجھتے تھے پھر اس طرح مطلب اپنے آپ کو آپ معذور سمجھو گے، تو اس طرح پھر آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ لوگ مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے جس طرح وہ ٹریٹ کرنے چاہیے. تو سیلف اسٹیم کو سمپلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں، کمیونٹی میں لوگ مجھے ریسپیکٹ دے دیں، لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں، لوگ جو ہے وہاں پہ میرا ایک اسٹیٹس ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایک جو مطلب آپ کو جو پہلے تین نیڈ ہے، فزیولوجیکل نیڈ، سیلف اینڈ سیکیورٹی نیڈ، لو اینڈ بلانگنگ والی نیڈ، اس کے بعد آپ کو سیلف اسٹیم جو ہے مطلب پھر آپ اس کی نیڈ آتے ہیں. جب آپ کو سیلف اسٹیم بھی مل جاتے ہیں، مطلب آپ کو سوسائٹی میں آپ کا ایک اسٹیٹس ہو، آپ کا ایک مقام ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہو. تو سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے نا کہ سیلف کہ انکلوڈ the needs for individual to reach their full potential development of their unique capability.
acceptance of the self and other as the focus of interest or a problem outside oneself, or respect for all people ability to discriminate between the good and evil. देख जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, इसका मतलब ये है कि बाकी जो चार नीड थे वो आपको मिल चुके हैं। आप अपनी मैक्सिमम अचीव कर लिए हैं, जितना आप अचीव करना चाहते थे वो मैक्सिमम आप अचीव कर चुके हैं आप। ठीक है, अब आप क्या करते हो, ये कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ इन अदर इज द फोकस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ प्रॉब्लम आउटसाइड ऑन सेल्फ। आप इसके जो जो उसकी जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट है ना या प्रॉब्लम के ऊपर, वो उसके अपने ऊपर नहीं है, आउटसाइड ऑन सेल्फ है। मतलब अपने आप से बाहर जो लोग हैं उसके बारे में सोचना है, उसके बेनिफिट के बारे में सोचना है, उसके जो जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसके बारे में सोचना है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, एडी। एडी ने जो एडी सेंटर बनाया था, तो उसके उसके खुद एडी को तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था। उसने दूसरों लोगों के लिए बनाया था, उन लोगों के लिए जिसका कोई वारिस नहीं था, उसके लिए बनाया था। इसी तरह अगर हम बात करें, कुछ लोग जो है हॉस्पिटल बना देते हैं। जिस तरह अगर हम शौकत खानम हॉस्पिटल की बात करें, या अगर आप आगा खान हॉस्पिटल की बात करें, या आप नमल हॉस्पिटल की बात करें, लेकिन इसमें जो कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पे आपको पेड करने पड़ते हैं, लाइक आगा खान और ये, तो उसको हम उस हिसाब से फिर नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरह अगर शौकत खानम की हम बात करें, आप जाते हैं और कैंसर के इलाज आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। या ईडी की जिस तरह हमने एग्जांपल दी, मतलब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसी तरह जो जितने भी वेलफेयर फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये सारे जो है दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, ये वो नीड है जिसमें आप अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आप बाहर जो आपकी इर्द गिर्द दूसरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है ना कि रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल। इसमें क्या करते हैं कि रेस्पेक्ट फॉर नॉट योर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम में तो आप अपने बारे में सोचते थे कि लोग मेरी इज्जत करें, लेकिन इसमें ये ना, इसमें रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल है, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड वेल एवल। और आप में ये एबिलिटी आ जाती है कि आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर सके कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ मैं करूं तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा, अगर ये मैं करूं तो इससे लोगों को नुकसान होगा। तो मतलब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, ये तब आते हैं जब आपके अपने सारी नीड्स पूरे हो जाते हैं और फिर आप दूसरों के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं। जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं मुझे अब दूसरों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो चुके हैं, अभी मुझे दूसरों के लिए कुछ करने हैं। तो इसको आप कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसके एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ। इट्स नॉट वेल रिलेटेड टू योर नर्सिंग केयर, बट आपको समझने के लिए कि ये जो मेस्लो हिरारी की जो है इब्राहिम, इसको हम डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आप लोगों की बात करूं, तो आप लोग अभी पढ़ते हो और मतलब स्कूल कॉलेज अभी जो है आप बीएस में आ चुके हो, और इसके बाद आप जॉब के लिए भागोगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक नीड है सबसे पहले आप उसको अचीव करना चाहते हो। ठीक है, अगर इस स्टेज पे मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास जो दूसरा स्टूडेंट है आप उसके लिए पे करें, आप उसकी फीस दे दें, क्या आप दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तो नहीं पहुंचे हैं। अभी आप इसीलिए भाग रहे हो ताकि मैं मुझे जॉब मिले। जब मुझे जॉब मिलेगा तो मतलब फिर जो है मेरी जो बेसिक नीड है, मतलब खाना पीना, ये सारी चीज़ें, एयर वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें, तो अभी आप इस स्टेज के लिए भाग रहे हो। जब ये सारी चीज़ें आपको मिले, इसके बाद आप जो है सिक्योरिटी चाहोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी आपको जॉब नहीं मिले है ना, तो आप इसके, लेकिन अगर आपको जॉब मिले तो आपको फिर जॉब की सिक्योरिटी चाहिए कि मतलब मेरा जो जॉब है वो सिक्योर हो। ठीक है, अगर आप मेरे पास पैसे हैं तो वो भी सिक्योर हों। अब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आपको खाने पीने का पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप घर को खरीद सकोगे? नहीं खरीद सकोगे। जब आप ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगे तो आप फिर घर को खरीदोगे, घर में जो है अपने लिए एक रूम बनाओगे, रूम के बाद जो है ना आप शादी के लिए सोचोगे।
تو لاؤ اینڈ بلانگنگ آپ اس کے بعد سوچو گے کہ میری فیملی ہو، میری وائف ہو، میرے بچے ہوں. یہ تو آپ تب سوچو گے جب آپ کو گھر پرووائڈ ہو، مطلب جو سیکنڈ نیڈ ہے وہ آپ کو ملے. ٹھیک ہے، جب آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کے بچے بھی ہو جائے، لاؤ اینڈ بلانگنگ بھی آپ کو مل جائے، تو اس کے بعد جو ہے آپ سیلف اسٹیم پہ جاؤ گے. سیلف اسٹیم یہ ہے کہ میرے بچے ہوں وہ مجھے رسپیکٹ دے دیں، مجھے عزت دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ہر ٹائم جو ہے میرا خیال رکھیں. تو آپ سیلف اسٹیم پہ جاؤ گے، اور جب آپ سیلف اسٹیم پہ آپ کو پہنچ سکو گے تو پھر آپ دوسروں کے لیے سوچو گے کہ اب جو ہے میرے بچے ہیں، میں اس کے لیے کچھ کروں، میں اس کے لیے کچھ کماؤں، میں اس کے لیے زمینی لے لوں، میں اس کے لیے گھر لے لوں، میں اس کی شادی کا بندوبست کر لوں. تو پھر اس کے بعد اب دوسرے جو پوچھتے ہیں نا، آپ کے جو والدین ہیں وہ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچ چکے ہیں تب آپ کے لیے سوچتے ہیں. جب وہ بچے تھے تو وہ اپنے لیے سوچتے تھے، آپ کے لیے نہیں سوچتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچ چکے ہیں. تو سیلف ایکچولائزیشن اگر ہم کنٹری بیس پہ بات کریں تو اس کی کانسیپٹ الگ ہے. اگر ہم گھر پہ بات کریں تو گھر میں جو آپ کے ہیڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب اس کے تقریباً اپنی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور وہ ابھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از دا سیلف ایکچولائزیشن. اور یہ ہر کوئی جو ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے، مطلب کچھ لوگ جو ہے اس کو پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جس طرح ہر اس چیز کی جو ہے ایک آرگنائزیشن ہوتے ہیں، اسی طرح ہیلتھ کی بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں، جو ساری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں. سو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن از اسٹیبلش آن 7 اپریل 1948. یہ MCQs میں آ سکتے ہیں کہ WHO جو ہے وہ کب اسٹیبلش ہوا تھا. تو یہ 7 اپریل 1948 کو، یعنی پاکستان کے جو ہے آزاد ہونے کے بعد تقریباً کچھ مہینے بعد جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا تھا. اٹ از اے اسپیشلائزڈ اینڈ نان پولیٹیکل ہیلتھ ایجنسی آف دا یونائٹیڈ نیشن. اگر یہ اس کے ہم بات کریں تو یہ نان پولیٹیکل ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ ایجنسی ہے بٹ نان پولیٹیکل. اور کہاں پہ اس کے ہیڈ کوارٹر ہے؟ اس کے ہیڈ کوارٹر جو ہے جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں اس کے ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ MCQs میں یہ بھی آ سکتے ہیں کہ ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف دا WHO. تو آپ کو اس کا بھی پتہ ہو. اٹ از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ لیڈرشپ آن گلوبل ہیلتھ میٹرز. ایوری ایئر 7 اپریل is celebrated as a WHO ڈے، یعنی ورلڈ ہیلتھ ڈے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی MCQs میں آ سکتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ ڈے کو ہم کب مناتے ہیں؟ تو 7 اپریل کو ہم مناتے ہیں ایوری ایئر. تو اس سلائیڈ میں سے یہ MCQs جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ آ سکتے ہیں کہ WHO کب اسٹیبلش ہوا تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، اور ہم کب جو ہے ورلڈ ہیلتھ ڈے کو مناتے ہیں. اگر ہم نرسنگ کے ڈے کی بات کریں تو 12 مئی کو ہم مناتے ہیں. اگر ورلڈ ہیلتھ کی بات ہو جائے تو 7 اپریل کو ہم مناتے ہیں. اب دیکھ، ایک ہے ہمارے پاس ویژن اور ایک ہے میشن. اٹس اباؤٹ دا WHO ویژن اور WHO میشن کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ویژن کیا ہے اور میشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میشن جو ہے نا، میشن سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں. تو میشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا پرپس، سبجیکٹ، آبجیکٹیو، گول کیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں، فار ایگزامپل ہم جو ہے کالج کی بات کریں یا ہم KMU کی بات کرتے ہیں کہ KMU کا مقصد کیا ہے، KMU کا گول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو گول، جو آپ کا گول ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں میشن. فار ایگزامپل KMU کا گول یہ ہے کہ وہ نرسنگ جو اسٹوڈنٹس ہے، یا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب MBBS کی ڈگری یا جو BDS کی ڈگری یا جو BS کی ڈگری، یہ لوگوں کو پرووائڈ کرے، لوگوں کو ٹیچ کرے، لوگوں کو ٹرین کرے. ٹھیک ہے، دس از دا مین آبجیکٹیو آف دا KMU. اب ویژن کا کیا مطلب ہے؟ ویژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایک ویژن ہونے چاہیے، آپ کے خواب، جو آپ کے خواب ہے نا کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، دس از یور ویژن. اور اس ویژن کے لیے، مطلب وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جو محنت کرتے ہیں، آپ جو آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میشن. تو ویژن ایک براڈ ٹرم ہے، ویژن ایک خواب ہے، ویژن جہاں پہ اپنے آپ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دس از یور ویژن. اور میشن آپ کی
اب گول ہے آپ کے مطلب یو نو کہ دس از یور آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، پرپز آف دا سم تھنگ ہے. تو ویژن براڈ ٹرم ہے. جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایز اے نرس آپ نرسنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ نرسنگ کیوں کرتے ہو، دس از یور میشن، ٹھیک ہے، کہ وائی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ. آپ اس کی ریشنل جو بتاتے ہو نا، دس از یور میشن. لیکن آپ اپنے آپ کو نرسنگ میں کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ میں کیا ہوں؟ میں نرسنگ ڈائریکٹر ہوں کل، یا میں جو ہے کسی ہاسپٹل میں ایز اے سپروائزر کام کروں، یا ایز اے پرنسپل کام کروں. یعنی آپ نے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ واٹس یور ڈریم؟ آپ کے خواب کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ویژن. اور آپ ایک کام کیوں کرتے ہو؟ جب اس میں یہ کویشچن آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ، سو دس از یور میشن، ٹھیک ہے. تو آپ جو ویژن ہے WHO کی، وہ کیا ہے کہ اٹینمنٹ بائی آل پیپل دا ہائیسٹ لیول آف ہیلتھ، ٹھیک ہے. WHO کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کا ڈریم کیا ہے؟ اس کا ڈریم یہ ہے، اس کا خواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہائی لیول کیئر ملے، ٹھیک ہے. یہ اس کا خواب ہے. ویژن، جتنا آپ کا ویژن بڑا ہوگا اتنا آپ اس کے لیے آبجیکٹیو زیادہ سیٹ کرو گے، اور آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اچیو کرو گے، ٹھیک ہے. تو WHO کا جو ویژن ہے نا، یہ بہت زیادہ براڈ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہو، ڈیولپ کنٹری سے ہو، انڈر ڈیولپ کنٹری سے ہو، لیکن اس کو ہائی ڈگری کیئر ملے، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹل یہ ایک خواب ہے. ابھی تو مل نہیں رہا نا، سب کو نہیں مل رہا. کچھ لوگ پاکستان میں 1-2% لوگ ایسے ہوں گے جس کو ہائی ڈگری جو کیئر ہے ہائیسٹ لیول کی جو کیئر ہے اس کو ملے. باقی کو تو نہیں مل رہا. لیکن دس از دا یو نو کہ دس از دا ویژن آف دا WHO. اس کا یہ خواب ہے، اس کا یہ ڈریم ہے، اس کا یہ مطلب یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ایکویٹی کی بنیاد پہ اس کو کیئر ملے. اب میشن کیا ہے؟ میشن کا مطلب ہے کہ گول. WHO کیوں بنا تھا؟ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اس کا مین مقصد تو ایک یہ تھا کہ لیڈ اسٹریٹجیکل کولیبریٹیو ایفرٹ امانگ دا ممبر اسٹیٹ اینڈ ادر جو پارٹنر ہے ٹو پروموٹ دا ہیلتھ ایکویٹی اینڈ ہیلتھ. ایک اس کا یہ تھا کہ کولیبریٹیو کیئر کو کیا کرے، انہانس کرے اس کو، کہ مطلب دنیا میں جتنی بھی کنٹری ہے وہ مل کر ایک ایکویٹی کیئر لوگوں کو پرووائڈ کرے، اور جو ڈیزیز ہے اس کے اگینسٹ فائٹ کرے، ٹھیک ہے. تو ایکویٹی ان ہیلتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے ایکویلٹی اور ایک ہے ایکویٹی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھ، ایکویلٹی کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو ایک جیسی چیز ملے، اس کو کہتے ہیں ایکویلٹی. میں اس کے ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں اس کو سیم کیئر ملے، اس کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ MNA کا ہے اور MPA کا کوئی ریلیٹیو ہے تو اس کو ہم زیادہ پروٹوکول دے دیں، اور یہ جو ہے پور ہے، ایک عام انسان ہے، اس کو زیادہ پروٹوکول نہیں. ہر ایک کو ایک جیسا ڈیل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ایکویلٹی. اور ایکویٹی از سم تھنگ ایل. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اس کو کیئر ملے، ٹھیک ہے. تو میڈیکل میں ہم زیادہ فوکس ہیلتھ میں ہم ایکویٹی کے اوپر کرتے ہیں، ایکویلٹی کے اوپر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 پیشنٹ ایڈمٹ ہے، ایک کو وائرل انفیکشن ہے اور ایک کو بیکٹیریل انفیکشن ہے، تو ایکویلٹی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کو سیم ٹریٹ کریں. مطلب اگر آپ ایک کو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں تو دونوں کے اینٹی بایوٹک دے دو، اگر آپ ایک کو اینٹی وائرل دے رہے ہیں تو دونوں کے اینٹی وائرل دے دو. لیکن نہیں، یہاں پہ آپ ایکویلٹی کو اپلائی نہیں کرو گے، یہاں پہ آپ ایکویٹی کو اپلائی کرو گے. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کو اینٹی بایوٹک دے دو، اور جس کو وائرل انفیکشن ہے اس کو اینٹی وائرل دے دو، ٹھیک ہے. تو مطلب ایکویٹی کے اوپر کرتے ہیں. لیکن ہاں، کس طرح آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، دس از ایکویلٹی، ٹھیک ہے. تو ڈیلنگ کی اگر بات آئی، کس طرح آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کی جو کیئر ہے سیم پرووائڈ کرنے ہیں. لیکن اگر جہاں پہ اس ٹائپ کی ہوا جائے تو پھر ہم نے ایکویٹی کا خیال رکھنا ہے، اور ڈیزیز کو اپنے ڈیزیز کے اگینسٹ آپ نے فائٹ کرنا ہے تاکہ ڈیزیز ختم ہو. اینڈ ٹو امپروو دا کوالٹی اینڈ لیٹن آف لائفس مین، اس کو کہتے ہیں جب آپ کی لائف جو ہے وہ جو کوالٹی آف لائف انہانس ہو، اور اس کی جو ڈیوریشن ہے
تو اس کو ہم کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹینسی. ٹھیک ہے، لائف ایکسپیکٹینسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایریا میں کہ لوگوں کی میکسیمم جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ کیا ہے، مطلب 60 سال میں زیادہ جو ایوریج لوگ ہیں وہ مرتے ہیں یا 70 سال میں مرتے ہیں. تو اپنے لائف ایکسپیکٹینسی کو امپروو کرنا ہے آپ آل پیپل آف دا ورلڈ میں جتنے. تو یہ ہے آبجیکٹیو. اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کولیبریٹیو کیئر ہو. ٹھیک ہے، جتنے بھی ممبر اسٹیٹ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پروموٹ ایکویٹی اینڈ ہیلتھ ہو. اور تیسرا کیا ہے کہ جو کمبٹ ڈیزیز ہو، ڈیزیز کے اگینسٹ آپ نے فائٹ کرنا ہے اور امپروو کرنا ہے کوالٹی آف دا، یعنی امپروو کرنا ہے لائف ایکسپیکٹینسی کو. تو اس میشن کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو، اور ویژن کو ہم کہتے ہیں دس از یور ڈریم، دس از یور مین، مطلب آپ کی جو خواب ہوتے ہیں کہ ویئر یو وانٹ ٹو بی، آپ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دس از یور ویژن. اور اس کو پہنچنے کے لیے جو آپ کچھ کرتے ہیں، دس از یور گول. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے مطلب آپ نرسنگ کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا گول ہے کہ آپ نرسنگ میں روز آتے ہو، کالج آپ کچھ پڑھتے ہو، آپ کچھ سیکھتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا بننا چاہتے ہو، دس از یور ویژن. ٹھیک ہے، جو آپ کرتے ہو دس از یور میشن، جو آپ بننا چاہتے ہو دس از یور ویژن. تو ہوپ فلی کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے ابھی. اچھا، آپ نرس پریکٹس کہ اگر ہم اب بیسس کی بات کریں کہ بیسس فار دا نرسنگ پریکٹس، مطلب کون سی ایسی بیسس ہے جس کے تھرو آپ نرسنگ پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر یہ بیس نہ ہو تو آپ نرسنگ پریکٹس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی انجیکشن بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ ڈرتے ہو، خدا نہ خواستہ پیشنٹ کو کچھ نہ ہو. لیکن ہم اوپنلی لگا دیتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ مطلب ایک عام آدمی کیوں نرسنگ کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ اگر میں پرووائڈ کرتا ہوں تو آئی ایم پروٹیکٹیڈ. نہ مجھے کمیونٹی کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ سوسائٹی کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ مجھے لا کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کرو گے نا تو آپ جو ہے مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکو گے اگر خدا نخواستہ آپ سے کچھ غلط ہوا. تو یہ کون سے ایسی بیسس ہے جو نرسنگ پریکٹس کے لیے ہے؟ مطلب اگر یہ بیس آپ کی ہے سو دین یو ویل بی ایبل ٹو ڈو دا نرسنگ پریکٹس، ادروائز نو. سو سب سے پہلے ہے نرس پریکٹس ایکٹ، کہ لیگلی آپ کو جو ہے پروٹیکشن ملے ہیں. ہر کنٹری میں ایک آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کی جو آئین ہے، آپ کی جو قانون ہے، اس میں ایک ایکٹ ہوتا ہے اور اس میں کلیئرلی ڈیفائن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایلیجیبلٹی ہو، اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہو، سو دین یو ویل بی کالڈ اے نرس اینڈ یو ویل بی ریسپانسبل ٹو providing a care. So provide law and that control the practice of nursing in each state. ٹھیک ہے، سو مینڈیٹ دیٹ انڈر دا لا اونلی لیسن پروفیشنل کین پریکٹس نرسنگ. آل اسٹیٹس ناؤ ہیو مینڈیٹری نرسنگ پریکٹس ایکٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم کس چیز کے ہیں، نرسنگ پریکٹس ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر کنٹری میں ہے. اور اس میں جو ہے کیا جو آپ کی لا ہے اس میں یہ ہے کہ اونلی لیسن پروفیشنل، وہ پروفیشنل جس کے پاس پی این سی ہو، پی این سی ایز یور لیسن، کین پریکٹس نرسنگ. صرف وہی لوگ جو ہے نرسنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں جس کے پاس لیسن ہو. جو آپ کی اتھارٹی باڈی ہے وہ آپ کو ایک لیسن پرووائڈ کرے. جس طرح پاکستان نرسنگ اینڈ میڈوائفری کونسل جو ہے وہ آپ کو لیسن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیسنس ہے تو دین یو ویل بی ایبل ٹو ڈو پریکٹس، ادروائز نہیں. دوسرا کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آف پریکٹس. آئیڈینٹیفائی دا منیمل نالج اینڈ کنڈکٹ ایکسپیکٹڈ فرام دا پروفیشنل پریکٹیشنر based on education and experience. Nursing practice is guided by a legal restrictions and responsibility regulated by the start of Nurse Practice Act. ایک آپ کے پاس نرس پریکٹس ایکٹ ہو، دوسرا آپ کے پاس کوڈ آف کنڈکٹ ہو، اسٹینڈرڈ ہو. کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے کہ آپ نے اگر ڈپلوما کیا ہوا ہے، آپ نے اگر پوسٹ آر این کی ہوئی ہے، آپ نے اگر ایل ایچ ویز کی ہے، آپ نے اگر بی ایس این کی ہے، آپ اگر بی ایس این کرو گے تو آپ نے کتنے جو ہے سیمیسٹر پڑھنے ہیں، پوسٹ آر این میں آپ نے کتنے سیمیسٹر پڑھنے ہیں، اگر آپ کے پاس منیمم کتنے نالج ہوں گے، کتنے مطلب آپ ڈپلوما یا ڈگری ہوں گے آپ کے پاس، سو دین یو ویل بی ایبل ٹو ڈو پریکٹس. تو مطلب ایک آپ کے پاس نالج ہو، اسکیل ہو، جو آلریڈی آپ کی جو اتھارٹی ہے
ریگولیٹری اتھارٹی اس نے ڈیفائن کیے ہوں گے. سو آئیڈینٹیفائی دا منیمل نالج اینڈ کنڈکٹ ایکسپیکٹ فرام دا پروفیشنل پریکٹس بیس آن ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. کہ کتنے منیمم کتنے نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کتنے ایکسپیرئنس آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ایلیجیبل ہو پر لیسن. اور جب آپ لیسن کے ایلیجیبل ہو جائیں گے, آپ کو لیسنس ملیں گے, سو دین یو ول بی ایبل ٹو ڈو پریکٹس. تو مطلب بیس آف پریکٹس دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک نرس پریکٹس ایکٹ جو آپ کی لا, آپ کی جو کانسٹیٹیوشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور دوسرا اسٹینڈرڈ آف پریکٹس, کوڈ آف کنڈکٹ, کہ مطلب آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہے نا کہ نرس پریکٹس ایز دا ریسپانسبلٹی کیا ہے, ایٹس یور جاب ڈسکرپشن, کہ آپ کیا کر سکتے ہو. دیکھ ہر ایک کی اپنی جاب ڈسکرپشن ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ نرس جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرح وہ میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتا, لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کس نے کس کو بتایا ہے کہ مطلب آپ یہ کر سکتے ہو اور آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن کی بیس پہ, کہ اگر آپ نے ایم بی بی ایس کی ہے تو دین یو ول بی ایبل ٹو پرسکرائب میڈیکیشن. اگر آپ نے نرسنگ کی ہے تو دین یو ول بی ایبل ٹو امپلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں یہ ایجوکیشن کی بیس پہ یہ مطلب جو پریکٹس ہے یہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں, کہ آپ نے میڈیسن پرسکرائب کرنے اور آپ نے میڈیسن امپلیمنٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نا ہم جو ہے ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا کانسیپچوئل فریم ورک آف دا بی ایس این نرسنگ اسٹوڈنٹس کے لیے. کانسیپچوئل فریم ورک کا مطلب یہ ہے نا, ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل فریم ورک اور ایک ہوتا ہے کانسیپچوئل فریم ورک. تھیوریٹیکل فریم ورک اکثر ہم جو تھیوریز آتے ہیں اس کے تھرو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے کانسیپٹ کو. اور کانسیپچوئل فریم ورک جس طرح اگر یہ ہم بات کریں آپ کے نرسنگ کے, تو دس از دا کانسیپچوئل فریم ورک, کہ ایئر فرسٹ میں آپ فرسٹ سمیسٹر میں آپ کے کتنے سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کورس ٹائٹل کیا ہے, اس کی تھیوریز کتنے آور کے ہیں, کلینکل کتنے آور کے ہیں, اسکیل لیب کتنے آور کے ہیں, ٹوٹل کریڈٹ آور کتنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح جس طرح سبجیکٹ 1 کی ہم بات کریں, سو دس از دا فنڈامنٹل آف نرسنگ 1. ٹوٹل جو اگر تھیوری کی بات کریں 2 کریڈٹ آور ہے, اسکیل جو ہے وہ بھی 2 کریڈٹ آور ہے. ٹوٹل جو یہ بنتے ہیں دس از 4 کریڈٹ آور. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم آپ کے جو سبجیکٹ ہیں ایٹ ول بی تھیوریٹیکل 2 آور, اور کلینکلی آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرو گے. اگر 2 ہے تو 2 ملٹیپلائی بائی 3, تو ایٹس مین ایٹ ول بی 6 آور. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کی اگر کلینکل ہو تو اس کو بھی اپنے 3 سے ملٹیپلائی کرنے ہیں, تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل بن جائیں گے کہ کتنے آور کے ہیں. اسی طرح اگر مائکرو بایولوجی ہے, اس کے تھیوری آپ کے پاس 2.5 آور ہے, اس کی اسکیل لیب جو ہے 0.5 ہے, لیکن اس کو آپ ملٹیپلائی کرو گے بائی 3, تو یہ آپ کے پاس 1.5 آور بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ٹوٹل ہے. اس طرح میں اناٹمی فزیولوجی کے ہیں, بائی کیمسٹری ہے. سو دس از اے کنسیپچوئل فریم ورک. ٹھیک ہے, آپ ایک کنسیپٹ دیتے ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے اتنے سبجیکٹ پڑھنے ہیں, اتنے آور آپ نے تھیوریز پڑھنے ہیں, اتنے آور آپ کے کلینکل اور اسکیل ہوں گے, ٹوٹل آپ کے اتنے آور ایک سبجیکٹ ہوں گے, اور ٹوٹل آپ کے سیمسٹر میں یہ. تو اس میں اب چینجز آ چکی ہیں. ایک کمپیوٹر اسکیل کی جو نیم ہے وہ چینج کیا ہے کہ دس از دا انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی, اور ایک اور جو 7 نمبر سبجیکٹ ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے, مطلب آئیڈیالوجی مینس پاک اسٹڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو یہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, دس از دا ایئر فرسٹ سیمسٹر 2 کی کنسیپچوئل فریم ورک ہے. یہ ان کے سبجیکٹ ہیں. سبجیکٹ کے ٹائٹل ہے کہ فنڈامنٹل آف نرسنگ 2, انوائرمنٹ فزیولوجی 2, کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ 1, اپلائیڈ نیوٹریشن, انگلش 2, اسلامیات. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس کیا ہے, دس از کنسیپچوئل فریم ورک. یہ تھیوری ہے, یہ کلینکل ہے, یہ 1 ہے تو ملٹیپلائی بائی 3 آور ہو جائیں گے. اسی طرح یہ لیب ہے تو یہ بھی 3 آور ہو جائیں گے. یہ ٹوٹل آپ کی کریڈٹ آور ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو سیمسٹر ایئر 2 سیمسٹر 3 کی کنسیپچوئل فریم ورک ہے. یہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہے, تھیوریٹیکل کریڈٹ آور ہے, یہ کلینکل کریڈٹ آور ہے, اسکیل ہے, اور ٹوٹل کریڈٹ آور ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا جس طرح ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ ہے تو یہ 3 کریڈٹ آور ہے, تو ایٹ ول بھی ملٹیپلائی بائی 3, تو ایٹ ول بیکم 9 کریڈٹ آور. اسی لیے ہم جو ہے تھرڈ سیمسٹر میں آپ لوگوں کو ہاسپٹل کے لیے جو ہے کلینکل کے لیے بھیجتے ہیں فار دا ہول ڈے, کیونکہ یہ تو 3 کریڈٹ آور ہے, لیکن اس کو آپ ملٹیپلائی کرو گے 3 کے ساتھ تو یہ 9 کریڈٹ آور بنتے ہیں. تو اسی لیے ویکلی جو ہے ایٹ لیسٹ 1 ڈے ہم آپ لوگوں کو پھر کلینکل کے لیے بھیجتے ہیں اس کنسیپچوئل فریم ورک کے حساب سے.
ٹھیک ہے. کنسپچل فریم ورک فار جنرک بیسن پروگرام ایز کنٹینیو. دس فار دا ایئر 2 اور سیمسٹر 4 کے لیے ہے. یہ آپ کے پاس اگین سیریل نمبر ہے. یہ آپ کے پاس کورس ہے جس طرح ایڈڈ ہیلتھ نرسنگ ہے، پیتھوفیزیالوجی ہے، یہ آپ کے پاس تھیوریٹیکل کریڈٹ ہاور ہے، یہ کلینکل کریڈٹ ہاور ہے، یہ اسکیل لیب ہے، اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل کریڈٹ ہاور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایئر 3 سیمسٹر 5 ہے. اس کے ٹوٹل سبجیکٹ ہیں. یہ تھیوریٹیکل، کلینیکل، اسکیل لیب اور کریڈٹ ہاور کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایئر 3 سیمسٹر 6 ہے، یہ اس کی کنسیپچول فریم ورک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایئر 4 سیمسٹر 7 یہ اس کی کنسیپچول فریم ورک ہے. اور پھر جو لاسٹ ہے سیمسٹر 4 اور سیمسٹر 8 ایئر 4، یہ اس کی کنسیپچول فریم ورک ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ نرس 3 ہے، اس میں نرسنگ سیمینار ہے، کلینکل پریکٹیکم ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے تھیوریٹیکل کریڈٹ ہاور ہے، کلینکل کریڈٹ ہاور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل کریڈٹ ہاور ہے. اٹ واز اے کنسیپچول فریم ورک فار دا بی ایس این نرسنگ اسٹوڈنٹس. اب ہم تھوڑا سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. ہم نے لاؤ انفیکشن کو ڈسکس کی. ہم نے اسٹیم نیٹ کو ہم نے ڈسکس کی. WHO کو ہم نے ڈسکس کر دیا. میشن کو ہم نے ڈسکس کر دیا. ویژن کو کر دیا. سیلف ایکچولائزیشن کو ہم نے ڈسکس کر دیا. بیسک نرسنگ پریکٹس اور اسٹینڈرڈ آف پریکٹس. ٹھیک ہے. بیسس آف نرسنگ پریکٹس کو ہم نے ڈسکس کر دیا اور اسٹینڈرڈ آف نرسنگ پریکٹس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے. ناؤ وی ول ڈیفائن واٹ از نرسنگ، کہ نرسنگ ہے کیا. ٹھیک ہے. سو نرسنگ کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں، سو اٹ از اے ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف اے ہیومن ریسپانس ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم. ٹھیک ہے. جو ہیومن ریسپانس ہے نا، دس از ویری امپورٹنٹ. ہیومن ریسپانس کس چیز کو، چاہے ایکچوئل ہو یا پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم ہو. ایکچوئل ہیلتھ پرابلم کا مطلب یہ ہے جو آپ کو ہو، اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم یہ ہے جو رسک ہو. فار ایگزامپل میں اس کے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے جس کو ڈائبٹیس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا فرسٹ ٹائم وہ ڈائگنوز ہو جائے کہ مطلب آپ کو ڈائبٹیس ہے، تو اس کو جو اس کے ریسپانس ہوتے ہیں، آیا وہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں کہ لیو ایٹ. ٹھیک ہے. مطلب وہ کس طرح اس کو ریسپانس کرتے ہیں. یا پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ہے جو اسموکنگ بھی کرتے ہیں، جو ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، ایم بیلنس ڈائٹ بھی لیتے ہیں. سو دے آر پوٹینشیلی ریسک فار دا ڈائبٹیز. تو اس کو اس کے ریسپانس کیا ہے؟ وہ اگنورنس کرتے ہیں کہ لیو ایٹ، اسموکنگ سے ابھی تک کوئی نہیں مرا. اب کون ہے جو مطلب جس نے ڈائٹ کھائی ہے اور اس سے مرا ہے؟ کون ہے جو ایکسرسائز، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو کام نہیں کرتے اور خاموشی سے بیٹھتے ہیں. مطلب اس کی ریسپانس کیا ہے اس پرابلم کو، اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں نرسنگ میں، اور پھر اس ڈائگنوز کی بیس پہ ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ. لیکن نرسنگ کی میں ایک اور ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں کہ نرسنگ اس فیلڈ کو کہتے ہیں جس میں ایک نرس ایک اسپیشلائز ٹریننگ ریسیو کرتے ہیں، ایک اسپیشلائز نالج کو وہ ریسیو کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ پھر وہ جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. لیکن نرسنگ از دا آرٹ اینڈ سائنس that involve working with individual, families and community to promote wellness of the body, mind and spirit. ایک بات یاد رکھیے کہ نرسنگ کیا ہے، دس از آرٹ اینڈ سائنس بہت ہے. آرٹ کیا ہے اور سائنس کیا ہے؟ دیکھ، آرٹ میں آپ کے پاس اسکیلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ آئی وی کی نولیشن کرتے ہو، سو دس از یور آرٹس اسکیل ہے. ہر کوئی تو نہیں کر سکتے نا. یہ آرٹس تو آپ کے پاس ہے. آپ پولیس پاس کر سکتے ہو، آپ این جی پاس کر سکتے ہو، آپ اسپنج بات دے سکتے ہو، آپ میڈیکیشن دے سکتے ہو. سو دس از یور آرٹس. اور سائنس آپ کے پاس جو تھیوریٹیکل نالج ہے نا، دس از سائنس. آپ کے پاس اناٹمی فزیالوجی کے بارے میں ہے کہ کڈنی کے اناٹمی کیا ہے، کڈنی کے فنکشن کیا ہے، لیور کی اناٹمی کیا ہے، لیور کے فنکشن کیا ہے، فارماکالوجی کیا ہے، اس میڈیسن کی ایفیکٹ کیا ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس کی ایڈورس ایفیکٹ کیا ہے، اس کی انڈیکیشن کیا ہے، اس کی کنٹری انڈیکیشن کیا ہے. سو دس از دا سائنس. تو نرسنگ میں آپ کے پاس دونوں ہوں گے، سائنس بھی اور آرٹس بھی. مطلب آپ کے پاس نالج بھی ہوں گے اور اسکیل بھی ہوں گے، دونوں آپ کے پاس ہوں گے. اور آپ کس کام کرتے ہو کس کے ساتھ؟ وتھ انڈیویجول، مطلب ایک پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ فیملی کے ساتھ، کمیونٹی میں آپ کام کرتے ہو. اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ پروموٹ دا ویلنس، باڈی کی ہو
یا مائنڈ کے ہوں یا اسپریچولی ہوں، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انزائٹی ڈپریشن کو آپ نے کم کرنا ہے، پیشنٹ کی جو کمفرٹ ہے آپ نے اس کو انہانس کرنا ہے. تو نرسنگ کو آپ سمپلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نرسنگ ہر اس فیلڈ کو کہتے ہیں، یا نرسنگ جو ہے جیسے سائنس اور آرٹس ہیں جس میں ایک انڈیویجول ایک اسپیشلائز ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کی بیس پہ پھر وہ انڈیویجول فیملیز اور کمیونٹی کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، نرسنگ کیئر. اب نرسنگ پریکٹس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر دیا تھا کہ نرسنگ پریکٹس ہے کیا. دا پریکٹس آف نرسنگ انوالو ورکنگ ود انڈیویجول فیملیز گروپ آف کمیونٹیز اینڈ پاپولیشن. ٹھیک ہے، نرسنگ پریکٹس کیا ہے کہ آپ ورکنگ کرتے ہو انڈیویجول کے ساتھ، فیملیز کے یا گروپ آف کمیونٹی کی یا پاپولیشن کی. نرسنگ پریکٹس میں رینج فرام ون انٹرونشن up to the end, including policy development to meet the needs of entire population. ٹھیک ہے، اگر ہم نرسنگ پریکٹس کی بات کریں تو ہم صرف ایک انڈیویجول پیشنٹ کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ہم انٹائر پاپولیشن کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسیسمنٹ پرابلم سالونگ اپروچ. نرسنگ پروسیس ہے کیا؟ نرسنگ پروسیس جو ہے دس از a systematic, a problem solving approach used to identify, prevent and treat the actual or potential health problem and promote the wellness. دیکھ جہاں بھی پروسیس ہوں گے نا، پروسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سسٹمیٹک وے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نرسنگ پروسیس جو ہے دس از سسٹمیٹک، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. سب سے پہلے اپنا اسیسمنٹ کرنے ہیں، پھر آپ نے ڈائگنوز کرنے ہیں، پھر آپ نے پلاننگ کرنے ہیں، پھر آپ نے پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو ایوالویٹ کرنا ہے. سو دس از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. سو واٹ از اے نرسنگ پروسیس؟ دس از اے سسٹمیٹک پرابلم سالونگ اپروچ ہے، کیونکہ آپ ایک پرابلم کو سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس پرابلم کو آپ سالو کرتے ہیں. یوز ٹو آئیڈینٹیفائی، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر آپ نے پروینٹ کرنا ہے، یا اگر پروینشن نہ ہو جائے کسی چیز کو تو پھر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے کس چیز کو، چاہے وہ ایکچوئل ہو یا پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم ہو، کس لیے؟ ٹو پروموٹ دا ویلنس، تاکہ ویلنس کو پروموٹ ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ایک کمیونٹی میں لوگوں کو زیادہ کسی چیز کی ڈیزیز ہے، فار ایگزامپل زیادہ تر لوگ جو ہے ایک کمیونٹی میں جو ہائپر ٹینسو ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لوگ جو ہے اس کو ہائپر ٹینسو، دس از اے پرابلم، ہائپر ٹینشن از اے پرابلم. آپ اپنی اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ مطلب کس کس کو ہے، پھر آپ نے اس کو پریونٹ کرنا ہے، مطلب لوگوں کو آپ نے ایکسرسائز ایڈوائز کرنے ہیں، بیلنس ڈائٹ ایڈوائز کرنے ہیں، لو فیٹ لو سوڈیم لو کیلسٹرول ڈائٹ ایڈوائز کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ کی فوکس ہونی چاہیے پریونشن پہ. لیکن اگر وہ پریونٹ نہ ہو جائے اور اس کو ڈیزیز ہو جائے، وہ ہائپر ٹینشن اس کو ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب نرسنگ پروسیس میں آپ سب سے پہلے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس پرابلم کو آپ پریونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو آپ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ایکچوئل پرابلم ہو یا پوٹینشیل پرابلم ہو. آپ اس کے جس طرح ہم نے کہا نا کہ سسٹمیٹک پرابلم سالونگ پروسیس ہے، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ اسٹیپ ہے. تو اس کے سب سے پہلے اسٹیپ ہے اسیسمنٹ، پھر ہے نرسنگ ڈائگنوز، پھر ہے پلاننگ، پھر ہے امپلیمنٹیشن، پھر ہے ایوالویشن. اسیسمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو اسیس سم ون ہیلتھ، کسی کے ہیلتھ کو اسیس کرنا، کسی کے ہیلتھ کو مانیٹر کرنا، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ریگارڈنگ دا ہیلتھ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ. اس اسیسمنٹ کی بیس پہ پھر ہم ڈائگنوز بناتے ہیں، نرسنگ ڈائگنوز. نرسنگ ڈائگنوز پھر 5 ٹائپ کی نرسنگ ڈائگنوز ہے، آپ لوگ جو ہے پڑھیں گے نیکسٹ سیمسٹر میں آئی تھنک. تو ابھی ہم اتنی ڈیٹیل پہ نہیں جاتے کہ ایکچوئل نرسنگ ڈائگنوز ہے، پرابیبلی نرسنگ ڈائگنوز ہے، ریسٹ نرسنگ ڈائگنوز ہے، ویلنس ہے، سنڈروم نرسنگ ڈائگنوز. یہ نرسنگ ڈائگنوز کی 5 ٹائپ ہے. تو نرسنگ ڈائگنوز پھر اس پرابلم کی بیس پہ آپ نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا فارمولا کیا ہے؟ پرابلم ریلیٹڈ ٹو ایٹیالوجی ایز ایویڈینس بائی سائنس سمپٹم. پریس فارمولے سے آپ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ پرابلم کو اسٹیٹ کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی، تو لیک آف سلیپ پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ لیک آف سلیپ ہے. ریلیٹڈ ٹو کس وجہ سے ہے؟
کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہے. تو ریلیٹڈ ٹو ہاسپٹلائزیشن، ہاسپٹلائزیشن ایٹیالوجی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایز ایویڈنس بائی پیشنٹ اسٹیٹمنٹ، پیشنٹ نے مجھے بتایا. تو لیک آف سلیپ ریلیٹڈ ٹو ہاسپٹلائزیشن ایز ایویڈنس بائی پیشنٹ اسٹیٹمنٹ. یہ آپ کے پاس نرسنگ ڈائگنوز بن گیا. ٹھیک ہے، آپ پرابلم کو لے کر اس پرابلم کے اوپر آپ نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں. پھر اس نرسنگ ڈائگنوز کی بیس پہ آپ پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ میں آپ گول سیٹ کرتے ہیں، شارٹ ٹرم گول اور لانگ ٹرم گول. اگر اس کو نیند نہیں آ رہی تو شارٹ ٹرم گول آپ کی کیا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسی میڈیسن دے دیں لائک الپازولام وغیرہ جس کی وجہ سے اس کو نیند آئے. آپ اس کا اگر اس کو وہاں پہ زیادہ نوائز ہے تو آپ اس کو کم کریں. اگر لائٹنگ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تو آپ لائٹنگ کم کریں. تو دس از فار دا شارٹ ٹرم گول. لیکن لانگ ٹرم گول میں آپ کیا کریں کہ جس وجہ سے اس کو نہیں آ رہی، اگر وہ ڈیزیز پروسیس ہے یا کچھ، تو آپ اس پہ کام کریں تاکہ وہ ختم ہو جائے. پھر آپ نے جو پلاننگ بنائی ہے نا کہ مجھے اس کو میڈیسن دینی ہے یا لائٹ آپ کرنے ہے یا جو بھی پلاننگ آپ نے بنائی ہے، امپلیمنٹیشن میں آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے میڈیکیشن کی پلاننگ بنانی ہے تو آپ میڈیکیشن دے دیتے ہیں. اگر آپ نے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پلاننگ بنائی ہے تو آپ انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں. اور اینڈ میں پھر آپ ایوالویٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرابلم تھا وہ پرابلم سٹل ہے یا وہ پرابلم ختم ہو چکا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایوالویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ اگینسٹ وہی نرسنگ پروسیس دی گئی ہے کہ اسیسمنٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اسیسمنٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ گیدرنگ ڈیٹا کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈائگنوز بنانا ہے، انالائزنگ کرنا ہے اس ڈیٹا کو. پھر اس کی بیس پہ آپ پلاننگ کرتے ہو. ٹھیک ہے، پلاننگ میں آپ کیئر پلان سیٹ کرتے ہو، گول سیٹ کرتے ہو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اور انالائزنگ میں آپ پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہو یعنی ڈائگنوز بناتے ہو آپ. پھر جو ہے امپلیمنٹیشن کرتے ہو. امپلیمنٹیشن میں جو کیئر ہے، کیئر پلان تھا جو آپ نے سیٹ کیا تھا اس کو آپ کیری آؤٹ کرتے ہو. اور اینڈ میں آپ ایوالویٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو ڈیٹا اور سبجیکٹیو ڈیٹا کو آپ کلیکٹ کرتے ہو. اس کی بیس پہ آپ پھر کہتے ہو کہ ہاں جو پرابلم ہے وہ سٹل ہے یا ریزالو ہو چکا ہے. اب گول آف نرسنگ پریکٹس ہے کیا، کہ ہم کیوں نرسنگ پریکٹس کو پروسیس کو ہم بناتے ہیں، اس کی گول کیا ہے؟ فرسٹ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا کلائنٹ ہیلتھ کیئر اسٹیٹس. ہم نے پہلے کہا تھا کہ نرسنگ پروسیس کا جو مین گول ہے وہ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی، پریونٹ اینڈ ٹریٹ دا ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل پرابلم. تو یہ اس کا مین گول ہے جو اس کی ڈیفینیشن میں آلریڈی مینشن ہے. کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ا کلائنٹ ہیلتھ کیئر اسٹیٹس کے ہیلتھ، ایک آئیڈینٹیفائی جو انڈیویجول ہے اس کے ہیلتھ اسٹیٹس کے بارے میں ہمیں پتا ہو، چاہے وہ ایکچوئل ہو یا پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم ہو. اس کی بیس پہ پھر ہم کیا کریں؟ اسٹیبلش پلان ٹو میٹ دا آئیڈینٹیفائڈ نیڈ. ہم اس کو جو نیڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نیڈ، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ پلاننگ کریں کہ ہم کس طرح اس کو ملیں. اینڈ ڈیلیور اے اسپیسیفک نرسنگ انٹرونشن. امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے تاکہ وہ نیڈ وہ ایڈریس کر سکیں. ان آرگنائزیشنل فریم ورک فار دا پریکٹس آف نرسنگ آرڈرلی سسٹمیٹیکلی سینٹرل ٹو آل نرسنگ کیئر. ٹھیک ہے، یہ ایک سسٹمیٹیکلی یا آرڈرلی اپروچ ہے جس کی بیس پہ آپ جو ہے مطلب آپ پیشنٹ نیڈ آپ حاصل کر سکتے ہو. ان کمپاشن یعنی کور کرتے ہیں آل اسٹیپ ٹیکن بائی دا نرس اینڈ کیئرنگ فار پیشنٹ. اور پیشنٹ کے لیے آپ جتنی بھی اسٹیپ لیتے ہیں وہ سارے آپ کے نرسنگ جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گول آف نرسنگ پروسیس کی بات کریں تو مطلب جو ایکچوئل یا پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی پریونشن، اس کے جو ہے ٹریٹمنٹ میں وہ آپ کی ہیلپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از اگین دا سمرائزیشن. ہم نے نرسنگ کو ڈسکس کر دیا، نرسنگ پریکٹس کو ڈسکس کر دیا، نرسنگ پروسیس کو، گول آف نرسنگ پروسیس کو، اسیسمنٹ، ڈائگنوز، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، اس سب کو ہم نے ڈسکس کر لیا. سو اٹ واز آل اباؤٹ دا گول آف نرسنگ. If you have any queries, any questions, you can ask me in the comment section. I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me. Thanks once again.